यही जुमला मुझे बताएगा कि मुझे अपने इज्जत वाले कारवान को किस रविश इकराम पर लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए, इंतहाई तवज्जो चाहिए इस फिक्रे के लिए। तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन तहे दिल से शुक्र, अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। समझो है, अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। अपनी तरफ से कहूँ तो उठा के दीवार पे दे मारो। मैं सैयदुल अंबिया की हदीस ढाल के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। उसकी वजह यह है कि मेरा इनकार करने से बंदा काफिर नहीं होता, रसूल का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तो मेरे सरदार ने तैयब ज़ुबान से फरमाया था, मन अनकरा विलायतुका या अली फ़क़द अनकरा विलायतुल्लाह। या अली, जिसने तेरी विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की विलायत का इनकार। बंदे इतराज़ करते हैं, जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली पढ़ते हो। हर वक्त अली के फ़ज़ाइल, हर वक्त अली का तज़किरा, हर वक्त अली की बातें। उसकी वजह यह है कि अली को फ़ज़ाइल की ज़रूरत नहीं, फ़ज़ाइल को अली की ज़रूरत है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। समीर सर, मैं एक जुमला बारीक ज़हनों के लिए थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। उससे फ़ज़ाइल की क्या ज़रूरत है जो है ही अली। खुदाई कसम, ये जो तुमने मयार समात पेश किया है ना, ये मिकनातीस है जो मुझे मिकनातीस की तरह खींच लाता है। मैंने शायद ही बाबा जी कभी इतनी ज़िंदगी में तेज़ गाड़ी दौड़ाई हो। खुदाई कसम, तुम्हारी मोहब्बत में रफ्तार की परवाह ही नहीं होती, बस पहुँच जाऊँ जल्दी से खैरियत से। इमाम हुसैन आपको इसारे विलायत में रखे। क्यों पढ़ते हैं अली के फ़ज़ाइल, क्यों पढ़ते हैं अली की विलायत? इस नस्ल को बताने के लिए। आओ बात से बात वाज़ेह हो जाएगी। अली का एक मानने वाला था, कूफा का रहने वाला था, तेरी और मेरी तरह बशर था। और चूँ वालों बशरी गलती कर रहे, चोरी कर ली। बंदे गलतियाँ करते थे, चोरी कर ली। बंदे पकड़ के अली के सामने ले आए और तंज़न कहने लगे, या अली ये आपका मानने वाला है। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, ये आपका मानने वाला है, इसने चोरी की है। अली ने दानिस्ता तौर पर सवाल किया, क्या तूने चोरी की है? कायनात मेरे इख्तियार में होती तो इसके जवाब देने पर कुर्बान करता। इसने बताया है कि हुज्जत के सामने बोलना कैसे है। मौला ने पूछा, तूने चोरी की है? हाथ जोड़ के कहता है, मौला तेरे सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। तेरे सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अली फरमाते कंबर, जी मालिक कंबर। नहीं, तुम चुप कर दो, मैं सदर बदल देता हूँ। अली फरमाते कंबर, आवाज़ आई, जी खालिक कंबर। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत है। ये सब आप जानते होंगे और कोई जानता है तो यकीनन बात का मजा लेगा। रजवा सादात है चिड़ियों के दामन में, वहाँ फिर बदी जुबान से मैंने यही फिक्रा मैंने पढ़ दिया, कंबर जी खाने के कंबर। मिंबर के पहलू में एक बंदा भड़क उठा, तूने शिर्क पढ़ दिया, तूने कुफ्र कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। मैंने कहा फतवों देनों की मुझे परवाह कोई नहीं है, लेकिन फतवा देने से पहले इतना तो सोचा होता, जो आदम बना सकता है कंबर नहीं बना सकता। इमाम हुसैन जो आदम बना सकता है, मेहरबानी भाई, वो कंबर नहीं बना सकता।
पैगंबर जी मौला तलवार अली के दस्ते अतहर पर आई। अब उर्दू अदब का लुत्फ लेने वाला ये प्यारा खूबसूरत मजमा और फिक्रा मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। तलवार जो ही जावेद अली के दस्ते अतहर पर आई तो तलवार ने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। तेरा शुक्र है जिसके लिए उतारा था उसके हाथ में आ गई। अल्लाह एक लफ्ज़ भी तो मेरा ज़ाया नहीं कर रहे, थकावट ही उतार दे रहे हो भाई जान। आप रह गए, आप भी जरा साथ मिल जाए। सैयदा कलाल आपको इशारे विलायत में रखे। 4 कोरे मेरे सरदार ने यहाँ से उंगलियों की काट दी। कितने कोरे में काटे? 4 कोरे, पूरा हाथ नहीं काटा, 4 कोरे काटे। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रखकर, अब मैं इस नस्ल को बताने जा रहा हूँ कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रख के कूफा के सदर बाजार के मरकजी चौक में खड़े होके आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चेहरे खिल गए, यही तो मेरी कमजोरी है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो यासूरुद्दीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दीन का दीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का गौहर है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो बतूल का शौहर है। मुबारक शादी अब अली का मलंग अली की विलायत का कसीदा कूफा के मरकजी चौक में पढ़ने लगा तो कई शजरे दागदार होने के बावजूद अली के सामने आ गई। आली अजीब माजरा हो गया, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। मैं बंदा देखूंगा जो खाता अली का, वो आप चुप करके करार ले गया। या आली अजीब माजरा हो गया, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है, आपने उंगलियां काट दी, वो आपकी विलायत पढ़ रहा है। अली फरमाते जाओ वापस ले गया। बंदा अली के सामने खड़ा हुआ, मौला फरमाते मैंने सुना है तो कूफा के मरकजी चौक में मुझ अली के फजाइल का तज़किरा कर रहा है। आवाज देके कहते मौला कैसे ना पढ़ूं आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तहे दिल से शुक्रगुजार आपने मुझे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कतरे से कतरा मिलता जाएगा, समंदर बन जाएगा। आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया, आपने मुझे दुनिया में सजा देकर जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते अच्छा ये तेरा मयार विलायत है, आप फिर अली से इनाम ले लें। ये कटे हुए कोरे कटी हुई उंगलियों के साथ रख, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कटे हुए कोरे कटी हुई उंगलियों के साथ रख। एक बंदा रह गया जिदा हाथ नहीं जमे, अल्लाह करे कोई शरीफ मजबूरी हो गई, अली का बोझ ना होवे। कटे हुए कोरे कटी हुई उंगलियों के साथ रख। अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था, हाथ वैसे हो गया। ये है वो हाथ जो अल्लाह के हाथ से रेस लेता है, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे तड़प उठे, भड़क उठे, बंदे तड़पते थे, अली सुन के तड़पते थे। रसूल की जुबान से बंदे अली हजम नहीं करते थे, बर्दाश्त करते होते तो अल्लाह सूरह मुनाफिकून नाज़िल ना करता। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत लगे, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। एतराज करने लगे बंदे, याद ये अजीब माजरा है, या काटी ना होती या जोड़ी ना होती, पहले काट दी फिर जोड़ दी, जोड़ी तो जोड़ी क्यों, काटनी थी तो काटी क्यों। अली फरमाते खामोश, वो चोरी करने की सजा थी, ये फजाइल पढ़ने की जगह। क्या बात है, क्या बात। जियो वो चोरी करने की सजा थी, ये फजाइल पढ़ने की जजा है। आज पीर साहब इमामत साज फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, समझो, इमाम प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, बंदे इमाम बनाए जा रहे हैं, कारखाने लगे हुए हैं, फुला इमाम है, फुला इमाम है, फुला इमाम है, फुला इमाम है। भाई 3 4 5 6 क्या 70 80 90 बना, मेरे कल भी 12 थे। आए आए हाथ उठाओ तो फिर बात बनेगी ना। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, मेरे आज भी 12 हैं। हाँ एक बात है, मैंने मुबारक शाह जी अपने इमाम से कुछ इमामत का
کرائٹیریا مانگا، خصوصیات امامت کو اکٹھا کیا اور پھر انہیں ایک گلدستہ بنایا اور پھر زمانے کو چیلنج کر دیا، کسی میں یہ معیار امامت ہے تو لے آؤ، میں امام اسے نہ مانوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ نے دکھایا۔ آئے آئے اب یہ معیار امامت ہے، میرٹ ہے، کرائٹیریا ہے۔ پہلی سطر پڑھنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ زیارت ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا اور میں جاؤں تیری دعا کے سہارے تلے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ پتا کون ہے۔ بولو نا بھائی، بولیے، تھوڑا سفر آسان کیجیے میرا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار، بارگاہ بھر گئی ہے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ پتا کون ہے، جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا وہ پتا کون ہے۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، آنکھ میری آنکھ میرا کہ جرت ہی نہیں دل میں علی ہوا تو چپ کر جائے۔ سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، جو ازل سے ہوا وہ پتا کون ہے، جس نے دوش محمد پہ رکھ کر قدم توڑے جھوٹے خدا وہ پتا کون۔ آئے 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 آئے، کسی میں ہے یہ معیار تو لے آ، ہے کسی میں کرائٹیریا تو لے آ۔ امام حسین آپ کو اچھا یہ چوتھی محرم ہے، چوتھی رات ہے، یہ مجھے پتا چل گیا سوائے اس ملک کے آپ کو نعرہ نہیں آتا، جدوں میں لایا ہے اس غریب ہی لایا ہے۔ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ پتا ہے۔ کسی میں یہ معیار تو لے آؤ، پھر سب کوئی ضد نہیں ہے، کسی میں یہ کرائٹیریا ہے، میں امام نہ مانوں میرا گریبان حاضر، ورنہ بار بار دعوت فکر یہی ہے، اسے مان جسے اللہ نے بنایا اور مصطفیٰ نے دکھایا ہے، جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا وہ پتا کون ہے۔ دھیمے لہجے سے مصرع پڑھوں گا لیکن آسمان سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ ہے کوئی تو لے آ، سوائے علی کے ہے تو لے آ، میں اسے امام مان لوں گا، ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ اب ایک مصرع مبارک شاہ جی میں اپنے مزاج کا کہنے جا رہا ہوں، 5 بندے بولے تو میں مطمئن جاؤں گا، ویسے یقین ہے سارا ماحول بولے گا، لیکن بات بھی سب اتنی مشکل ہے، کتنی بھی آیت دے رہا ہوں، 5 بندے بولے میں راضی جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا، جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ آئے آئے ہوڑوں کی گل ہوتی ہے نا، ہوڑوں کی گل ہوتی ہے، جی کرا جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ اچھا کون ہوتا ہے سچا امام؟ کوئی نثر کا سہارا نہیں لینا چاہ رہا، ڈائریکٹ میں امامت کی نشانیاں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ بار بار یہی دعوت فکر ہے، یہی فکر دہراتا رہوں گا، ہے کسی میں یہ معیار تو لے آ، ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں زیب دیتا ہے تاج امامت اسے، بالکل مطمئن، بالکل مطمئن۔ آدھا مصرع کہا ہے، آدھا کہوں گا اور تو عشق شبیر میں جھوم جائے گا۔ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے، جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے کسی کے پاس تو لے آ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ 2 اور 2 جمع 4 کی باتیں ہیں نا۔ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے، میر صاحب اپنا محلہ دیکھے گا اور داد دیکھے گا اور میاد دیکھے گا۔ میں کہہ رہا ہوں زیب دیتا ہے تاج امامت اسے، جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے، جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنسار ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ کعبہ قوسین پر جس کی ہو تمکنت،
آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے. انزلنا الحدیدہ کی آیت گواہ اس کا بازو خدا کا مددگار ہے. انزلنا تہے دل سے شکر گزار ہوں. لیکن 4 مصروں میں تجھے چھٹی ہے, 5ویں اور 6ویں مصرے پہ قیمت مجھے چاہیے اور ہر حال میں چاہیے. انزلنا الحدیدہ کی آیت گواہ اس کا بازو خدا کا مددگار ہے. کون ہے سچا امام؟ میں کہہ رہا ہوں وہ مفسر جو تفسیر قرآن میں ہے, کسی کے پاس یہ معیار تو لے آ. وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر اپنی توصیف کروائے آیات سے, ہم تو کہتے ہیں اس کو امام مبین جس کی تلوار اترے سماوات سے. ہے کسی کے پاس تو لے آ. جسے اللہ نے بنایا, مصطفیٰ نے دکھایا, جس کی تلوار اترے, تھوڑی آواز بڑھایا, جس کی تلوار اترے سماوات سے, ہم تو کہتے ہیں اس کو امام مبین. جس کی تلوار اترے, میری جانب دیکھیے گا نیاز حسین, جس کی تلوار اترے سماوات سے. اب ٹھیک ہے, مہربانی جزاک اللہ. کون ہوتا ہے سچا امام؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ کون ہوتا ہے سچا امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین. یہ نگین. اچھا, قیمت نگینے کی ہوتی ہے, انگوٹھی. نگینہ جتنا قیمتی ہوگا انگوٹھی اتنی معیاری ہوگی. نگینہ نکال دو انگوٹھی بیکار. بات نگینے کی ہوتی ہے. اب فکر زمین پہ کیا دکھ لگے گا؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین جس کی ہر ایک صفت ہے ادائے خدا. ہائے ہائے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں مطمئن ہوں دوسری سطر آنے کی دیر ہے, پھر تو جھوم جائے گا علی کے عشق میں. وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین جس کی ہر ایک صفت ہے ادائے خدا. جتنے شاعری کے نظم و نقش سے واقف ہو ان تک بات پہنچ رہا ہوں. ادائے, یہ قافیہ ہے, خدا یہ ردیف ہے. ادائے خدا, ادائے قافیہ ہے, خدا ردیف آئے گا. وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا. رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا. آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کون ہوتا ہے سچا امام؟ ہے کسی کے پاس تو لے آ. میرے دوستوں خوش ہونا, ساتھ دے رہے ہونا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. کون ہوتا ہے سچا امام؟ سینے دلدل کا وہ شہسوار ازل. نہیں, میں کہہ گیا تو رہ گیا. شاید تم مجھ سے بھی زیادہ تھک گئے ہو آج. امام حسین بھائی جان آپ بولیے نا, آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں جب علی کو سلام کرتے ہیں. سینے دلدل کا وہ شہسوار ازل. توجہ, میں بھی سب کہوں گا, قیمت مل گئی آپ کے کاروان سے تو آگے کی نظم پڑھ دیں گے, ورنہ یاد ہی. کون ہوتا ہے سچا امام؟ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا. زینت دلدل کا وہ شہسوار ازل جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو. سیدہ کلال تمہیں سلام رکھے. جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا. میری بات پر بھروسہ ہو جاؤ, مرضی کے مولوی سے پوچھ لو. سورہ عادیات کو پڑھ لینا. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادیات ضبحا فالموریات قدحا. قسم ہے مجھے علی کے اس گھوڑے کی جس کی ٹانگ پتھر پہ چنگاری نکالتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس چنگاری کی قسم. ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا, سیدہ کلال آپ کے عزت کا شرف دسترخوان. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے نہیں شکر گزار. پھر چلے آپ کی تمام ایمانی کے لیے فکرہ اور کہتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے ان چنگاریوں کی قسم. آگے اللہ کہتا ہے فالموریات قدحا. جا مرضی
के आलम से तर्जुमा करवा लें। अल्लाह कह रहा है जब अली का घोड़ा लश्कर में रफ्तार से घुसता है, उसके फर्राटे भरते हुए नथनों से जो पानी बहता है, मुझे उस पानी की कसम। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन को मैं सलाम अल्लाह कह रहा है अली के घोड़े के नथनों से जो पानी बहता, पानी की कोई कीमत होती है? हकारत आमेज पानी होता है जो नाक से बहे। अल्लाह कह रहा है जो अली के घोड़े के नथनों से पानी बहता है, मुझे उस पानी की कसम। अब एक जुमला नीसा मैं न कहूंगा, मेरा अपना सीना जख्मी हो जाएगा। जाओ दिखाओ किसी छोटी सी झूठी रिवायत में बदाशा की फिक्र मैं अब कह के जा रहा हूं, फिर मुझे तबसरा करके बताइएगा कि आपका कारवान कहां पहुंचा है। जाओ किसी मुल्ला से पूछ के आओ, अल्लाह ने किसी मुल्ला की कसम खाई? बोलो, किसी आयत, किसी मौलवी की, किसी आदम दीन की, किसी मुज्तहिद की, किसी मुल्ला की, किसी मुफ्ती की कसम खाई? अभी वक्त है, खाई है तो वो आयत दिखाओ, नहीं खाई तो फिर मैं एक बात करके जाऊंगा। और जिस मुल्ला को अल्लाह ने अली के घोड़े के बहते हुए नथने से पानी के बराबर नहीं समझा, उसी से पूछो अली पढ़ूं कि ना पढ़ूं? हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, खड़े होके अली को सलाम करने वाले, अल्लाह तुम्हें सलाम करे, अल्लाह जिसके घोड़े की कस्में उठाए खुदा। फिर सुनो, अदाए खुदा, कस्में उठाए खुदा, जिसको बिठाए खुदा, अदाए खुदा, बिठाए खुदा, उठाए खुदा। अब काफिया भी देखिएगा, रदीफ भी देखिएगा। ज़ीने दुलदुल का वो शह सवारे अज़ल, जिसके घोड़े की कस्में उठाए खुदा, उसका वजह इलाही भी है एक लक़ब, उसकी जानिब खुदाई झुकाए खुदा। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। उसका वजह इलाही भी हो एक लक़ब, उसकी जानिब खुदाई झुकाए खुदा। एक साथ अब मैं क्राइटेरिया नहीं पढ़ने जा रहा, दो तीर छोड़ने जा रहा हूँ जो मुनकरे अली के सीने को छलनी कर देगा। अल्लाह करे जुबान को बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ, कौन होता है सच्चा इमाम? है किसी के पास तो ले आ, वरना उस इमाम जिसे अल्लाह ने बनाया है, मुस्तफा ने दिखाया है। किबरिया की तरह सच्चा इमाम होता कौन है? किबरिया की तरह, मुस्तफा की तरह, वो भी शामिल हो नबियों के ईमान में। नहीं 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 नहीं, तुम रह गए हो नीचे, खुदा की कसम तुम रह गए हो। बात मैं आगे भी कर गया हूँ। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। फिर सुनो, किबरिया
جیسے سورہ توحید قرآن میں، اب نثر کروں کہ شعر پڑھوں؟ شعر پڑھوں؟ چلیے شعر پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ تو بھاگے تو میں مجلس ہم شروع کر رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میں حدیث رسول کا ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ بندہ علی والا ہو، ماحول علی ولی اللہ والا ہو، چون کا بارگاہ ہو، محرم کی عشرے کی مجلس ہو، چوتھی محرم کی رات ہو، علی ولی اللہ عنوان ہو، امامت کا معیار ہو، سامنے علی والے بیٹھے ہوں، مصرع زمین پہ جائے میں مان ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا، وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا، چمن کلی کلی علی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی آپ کے دسترخوان میں جا اوقات نہیں کی قدر نہیں تھا اتنا جتنی خیرات سیدہ نے عطا فرمائی۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا، وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، حوالہ مانگ لو کہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، میرے بانی کو کوئی بندہ کرٹیسائز نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ جس نے بات کرنی ہو میر صاحب سے، بانیان سے، مبارک شاہ جی کے پاس بھی میرا نمبر ہے، میرا فون نمبر واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے میسج کیجئے گا، میں کتاب کا واٹس ایپ سکرین شاٹ نہ سینڈ کروں جو چھوٹے کی سزا وہ میری کم از کم 7 کتابوں کے حوالے سے میں ممبر پہ اعلان کہہ کے جا رہا ہوں۔ رسول ممبر سے کہہ رہے تھے ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی۔ رسول فرماتے ہیں وہ حصار محمد حصار علی، ان کے قبضے میں اوصاف ہے، کوئی ایسا تو لے آ کرائیٹیریا نہ میرٹ ہے، نہیں صاحب بات میدان کے نہ کوئی زد تو نہیں ہے کسی سے، ہے کوئی اس معیار پہ اترتا تو لے آ، ورنہ اسے وہاں جسے اللہ نے بنایا ہے مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ ایک دن رسول یہی حدیث پڑھے تھے ممبر سے، کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا
عیسیٰ آواز دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بار بار بتاتے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، امت کے 12 امام ہیں، سرکار کرم کیجئے خیرات دیجئے ان 12 کے نام تو بتائیے۔ توجہ، میں نے جان بوجھ کے یہ فکرہ کہا ہے یا رسول اللہ ان 12 کے نام تو تعلیم کر دیں۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں بڑی مدت کے بعد میری طبیعت کے مطابق سوال آیا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، بڑی مدت کے بعد میرے مزاج کا سوال آیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں پوچھ لیا ہے تو اب سن، ان میں پہلا علی، اور دے پتہ لگنا نا دام مک گئی ہے یا کہ شروع ہونے لگی ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، رسول فرمانے سنو ان میں پہلا علی، دوسرا ہے حسن، تیجا شبیر ہے، چوتھا زین العبا۔ یہ 12 نام رسول نے بتائے ہیں، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، یہی 12 تم سے قبر میں پوچھے جائیں گے، یاد کر لو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہی 12 پوچھے جائیں گے، یہی 12 پوچھے جائیں گے، یہی 12 پوچھے جائیں گے۔ رسول فرمانے ان میں پہلا علی، دوسرا ہے حسن، تیجا شبیر ہے، چوتھا زین العبا۔ رسول فرمانے پانچواں ہے محمد تو جعفر، چھٹا ساتواں موسیٰ ہے، آٹھواں ہے رضا۔ رسول فرمانے پھر نواں ہے تقی اور 10واں نقی، 11واں عسکری نور رب العلا۔ پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بنا سے پھٹے۔ رسول فرمانے 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا۔ علی کی ولایت اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھ لی ہے۔ 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا۔ اب 12 نام میں نے پڑھ دیے، یاد ہو گئے آپ کو، اور میں نے حق ادا کر دیا، پیغام دے دیا، واجب سمجھ کے یہی 12 قبر میں پوچھے جائیں گے۔ اب لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑ، مجھ ملنگ فقیر حقیر غریب مسکین حسین کے ذاکر سے تجھے لڑ کے کیا ملے گا؟ لڑنا ہے تو رسول سے لڑنا۔ میں تیری پہلوانی کا اندازہ بھی کروں کہ کتنا طاقتور ہے۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں عزت آل محمد کی قسم ہے حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں۔ 12 نام رسول نے درمیان میں تعلیم کر کے پھر آخر میں ایک بات کی یاد رکھنا، آیت رب اکبر یہی ہے فقط۔ مجلس میں نہ آئے، سیدہ طلعت میں اظہار ولایت کر کے رسول فرماتے ہیں آیت رب اکبر یہی ہے فقط جس پہ تائید ہے نص قرآن کی۔ رسول فرماتے ہیں ان کے القاب جس نے بھی چوری کیے اس پہ لعنت ہے نبیوں کے سلطان۔ بولو بولو صحیح سائدار فرمانے ان کے القاب جس نے بھی چوری کیے اس پہ لعنت ہے نبیوں کے سلطان کی، اس پہ لعنت ہے نبیوں کے سلطان کی۔ جب بولے تو 6 مصرے اور پڑھتا ہوں، ورنہ جہاں بھی پڑھے ہیں یہیں پہ ختم کر دی ہے۔ آپ نے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا ہے تو حق بنتا ہے آپ کو اگلے مصرے سنا دیے جائیں۔ عہد میثاق میں ان کا اقرار تھا۔ رسول فرمانے ہیں یہ جو 12 میں نے تمہیں بتایا ہے نا، یہ سب رسول بتا رہے ہیں۔ عہد میثاق میں ان کا اقرار تھا، آئے
سوچ کے پہلے ممبر خالی کرنے جب عہد میثاق میں ان کا اقرار تھا، آئے دنیا میں تو یہی آزان تھے۔ رسول فرمانے زندگی کا سفر کر عبادت ہے تو سب عبادات کے یہی نگران تھے۔ رسول آواز سے کہتے مجھ کو فطرت نے بخشا جو ایمان تھا، یہی 12 ولی کل ایمان تھے۔ رسول فرماتے ان کی تلقین تھی قبر میں جب گیا، جن کو سن کے ملک سر جھکا جائیں گے، جس لحظ میں ہوا منکر آئمہ اس کو دوزخ کا گڑھا بنا جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر جاتی بس فضائل پڑھا ہے تیری محبت میں، مسائل پڑھوں گا اس بیوی کے لیے جو شام سے صرف رونے آتی ہے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر جاتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ سوچ کے روئیے گا، آج چوتھی رات ختم ہو گئی ہے، 5 دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب۔ رات میں نے آپ کو حسین کے سفیر کی شہادت کے فکرے سنائے تھے، آج میرا دل ہے اسی سفیر کی 2 مظلوم بچوں کا ذکر سنا۔ ایک کا سن 5 سال تھا، ایک کا سن 7 سال تھا، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم۔ کتنا سن ہوتا ہے 5 سال کے بچے کا؟ کتنا سن ہوتا ہے 7 سال کے بچے کا؟ یہ بچے دیکھ لو، ان میں سے کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 7 سال کا ہے۔ میرا لال ذرا کھڑا ہونے کا، ذرا ادھر تو منہ کر، ایمان سے بتاؤ یہ بچہ زندان کے قابل ہے؟ بیٹھ، امام حسین تیری زندگی سلامت رکھے۔ سید و غیر سید و سرائی کی ادب کا ایک مصرع ہر ممبر پہ پڑھا کرتا ہوں، تیرے سامنے بھی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا، ایک منزل ملیے گی یہی پوری ہو جائے گی۔ سرائی کی ادب کے ذاکر نے میر صاحب ایک مصرع پڑھا تھا، منحوس عقاب دے پنجیاں وچ 2 کم سن بلبل پھس گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میرا پڑھ دینا آسمان ہے، تیرا سن لینا آسمان ہے۔ میں کہہ رہا منحوس عقاب دے پنجیاں وچ 2 کم سن بلبل پھس گئے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ عید والے دن بھی ماتم کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں عید والے دن ہمارا نقصان کیا ہوا ہے۔ بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے۔ ہائے ضرور کر دینا، کنارے دریا کے عید کے دن شقی نے 2 نونہال پکڑے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ سید و غیر سے مجھے نہیں پتا اس ظالم نے کیا ظلم کیا ہے بچوں پر، بس مجھے ایک تشبیہ نظر آئی ہے، میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ جیسے ضربوں کے بعد قاتل نے ابن زہرا کا سر اٹھایا، لعین حارث نے اس طرح سے جناب مسلم کے لال پکڑے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ چھوٹا سا قید خانہ زیر زمین، یہ عام قید خانہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سزائے موت کے قیدیوں کو اس قید میں رکھا جاتا تھا۔ چھوٹا سا قید خانہ، دونوں کو ایک کمرے میں بھی بند کر دیتا تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن ہائے و غربت غریبوں کی، حرام زادے نے چھوٹے سے کمرے میں بھی ایک دیوار کو کھڑا کر ایک طرف بڑے کو قید کیا، ایک طرف چھوٹے کو قید کیا۔ جتنے عددار بیٹھو نا، اللہ تمہاری اولاد کی زندگیاں سلامت کرے، بالخصوص جن باپوں کے چھوٹی بچے ہیں نا، وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں، سید و غیر سید و، جب 12 محرم
علی کی بیٹیاں بھائی کی محبت کے زیور پہن کر کوفہ کے بازار سے گزری تھی نا، اور زیر زمین تھا یہ بچوں کا قید خانہ. جاوید عباس اللہ میری زبان میں تاثیر عطا فرمائے. رونے والوں ماں جو گزری ہے نا بچوں کے قریب سے میر صاحب، پہلے بڑا رویا پھر چھوٹا رویا، پہلے بڑا رویا پھر چھوٹا رویا. چھوٹا آواز دے کے کہتا ہے بھیا اگر تو کہے تو میں ماں کو آواز دوں. بڑے قریب سے گزر رہی ہے، بڑا آواز دے کے کہتا ہے میرا لال نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے. مرحبا مرحبا. کوشش کرنا ایک ہاتھ سینے پہ آ جائے. فضائل بڑا اچھا سنتے ہو، اللہ کرے گریے کا معیار بھی تمہیں وہی عطا ہو. سیدہ کلال تیرا پرسہ قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو مشہور داروغہ زندان ہے، سارے قیدیوں کو کھانا دے چکا، اور جب آئی ہے نا عید کی رات، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا سیدو غیر سیدو عید کی رات آئی ہے نا، سارے قید خانے میں قیدیوں کو کھانا تقسیم کر دیا. لیکن اللہ جانے یہ دو معصوم پھول کیوں بھول گیا. سیدو غیر سیدو بس جلدی سے زندان کو تالا لگایا اور خوشی خوشی گھر کی طرف چلا. بھی صبح عید ہے، میں بچوں کے ساتھ عید کروں گا، اولاد کے ساتھ عید کی خوشیاں مناؤں گا. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. یہ داروغہ زندان مشہور روایت کرتا ہے جب میں گھر پہنچا ہوں نا، میں نے دروازہ گھر کا کھولا ہے، میرے گھر کا کوئی منظر ہی عجیب تھا. میری بیوی تھی جو مٹی پہ بیٹھ کے سر میں خاک ڈال کے ماتم کر کر کے رو رہی تھی. ہائے غریب، ہائے پردیسی، ہائے مسافر، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. وہ سیدو غیر سیدو مشہور کہتا ہے عید کی رات ہے، میری زندگی میں مٹی پہ بیٹھ کے کیوں ماتم کر رہی ہو. بی بی چھڑک دے کے کہتی ہے سوال بعد میں کرنا، پہلے تو بتا کوئی چوری تو نہیں بھول آیا. مرحبا مرحبا. آوازیں بلند کر کے رونا سید سجاد کی سنت ہے. سیدو غیر سیدو ذہن پہ زور دے کے کہتے ہیں ہاں دو معصوم بچے میں بھول آیا. رونے والوں جب کہا نا بچے بھول آیا، پھر بیوی سے سوال کرتا ہے میں تو زندان میں بھول آیا، تجھے گھر میں کیسے پتا. بندے پوچھتے سیاہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں وجہ بتاؤں ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. یہ کہتا ہے میں تو زندان میں بھول آیا، تو گھر میں ماتم کیوں کرتی ہے. بیوی طرف کے کہتے ہیں تو زندان میں تھا نا، میرے گھر محمد کی بیٹی کے باہر کھلے ہوئے تھے، ایک ہاتھ پہلو میں رکھا ہوا تھا، رو رو کے کہتی تھی مشکور سے پوچھ میری جوڑی کا جرم کیا ہے. عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم. بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا زندگی کی آخری رات قاتل کے گھر گزاری. مانگ لینا گریے کی خیرات، علی کی بیٹی آپ کی تمہارے آنسو دیکھتے ہیں. سیدو غیر سیدو قاتل کے رات گزاری ہے آخری رات. مکانت کی چھت پہ کمرہ بنا ہوا تھا، اس کی بیوی مومنہ تھی. معصوموں کو اوپر والے مکان میں چھپا دیا، دو بستر لگائے. محمد نے پوچھا اماں دو بستر کیوں ہیں؟ بیوی آواز دے کے کہتے ہیں ایک پہ بڑا شہزادہ سوئے گا، ایک پہ چھوٹا سوئے گا. سید آواز دے کے کہتا ہے نہیں اماں مدت ہوئی ہے، ہم دونوں بھائی آج ملے ہیں، بستر ایک رہنے دے. اور انہوں نے بڑے نے بازو دراز کیا، چھوٹے نے سر رکھا، بڑے نے ایسے ساتھ لگا لیا جیسے باپ بیٹوں کو لگا لیتے ہیں. اور سیدو غیر سیدو آدھی رات کا وقت ہوا نا، حرام زادہ اپنے گھر میں آیا ہے. بیوی سے کہتا ہے روٹی دے، کھانا دے. بیوی نے کھانا رکھا، اچانک اس کے کان پہ تسبیح کی آواز آئی. کمینہ تڑپ کے کہتا ہے یہ تسبیح کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمسایوں کے گھر سے آ رہی ہوگی. اس کی بیوی جواب دیتی ہے، کمینہ کہتے نہیں ہمسایوں کے بچے ہوتے تسبیح کی آواز نہ ہوتی، لا مجھے مکان کی چابی میرے حوالے کر. عورت آواز ہے کہ کہتے چابی تو گم ہو گئی ہے، بڑے جتن لگائے ہیں اس نے معصوموں کو بچانے کے لیے. اور سیدو غیر سیدو حرام زادے نے وزنی پتھر اٹھایا، اب مکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. اور رونے والا پتھر پہ ضربے مارنا شروع کی. اب میں فکرہ بدل دوں، یہ ضربے پتھر پہ نہیں لگتی تھی، کوئی ضرب ماں کے کلیجے پہ لگتی تھی. مرحبا مرحبا مرحبا. ازادان مظلوم کربلا. بس میں آخری فکروں پہ آ گیا ہوں، میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا. سیدو غیر سیدو آپ جو تالا ٹوٹا ہے نا، حرام زادہ شراب کے نشے میں کمرے میں کبھی ادھر ہاتھ مارنے لگا. اور سیدو مجھے معاف کر دینا، ایک ہاتھ بڑے شہزادے کے سر پہ آیا، دوسرا
حرامزادہ خود چھت پہ کھڑا رہا، سیدہ رقیہ کی جوڑی سیڑھیاں اتر گئی، محمد کی آواز ابراہیم میری پیشانی پھٹ گئی ہے، اور بھیا کوئی کپڑا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سید و غیر سید و ساری رات اس حرامزادے نے معصوم بچے سکون کے ساتھ رسیوں سے باندھے رکھے، اور انہوں نے وہ صبح کو عید کا دن، اور انہوں نے وہ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے قربانی کے جانور نہیں نکالے جا رہے تھے، واحد یہ حرامزادے کا گھر تھا جن معصوموں کے گلے میں رسی باندھ کے یہ حرامی باہر کھینچ کے لایا۔ آوازیں کوفے والے میری قربانی رقیہ کے لال، بس آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے رسول میں کر دیا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا غصہ قبول فرمائے۔ اور سید و غیر سید و میں نہیں پڑھ سکتا کس ظلم کے ساتھ دریا پہ لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کسی سید سے کہیے گا آپ کو یہ مقتل کی فکر سنائے، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اور انہیں والا پس دریا کے کنارے میں معصوموں کو لے کے پہنچا نا، حرامزادہ چھوٹا